अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुल्क में कलअदम TLP के मार्च को लेकर एक कियोस की कैफियत है। आशिक रसूल के हाथों आशिक रसूल ज़ख्मी बल्कि जाँ बहक हो रहे हैं। अब तक 5 पुलिस एहलकार जाँ बहक जबकि सैकड़ों ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं, जबकि मुजाहिरीन में से भी कई अफराद जान की बाजी हार गए हैं। गाड़ियों को नुकसान पहुँचाने और कारोबार का नुकसान होने के अलावा गुज़श्ता कई रोज़ से हम देख रहे हैं कि जो नकलो हरकत है वो हो नहीं पा रही है। बज़ाहिर यही लगता है कि हुकूमत कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन का शिकार है। एक वज़ीर मुजाहिरीन से मुज़ाकरात की बात करता है तो दूसरा कुछ ही देर में सख्ती से निमटने का ऐलान करता है। एक वज़ीर कहता है कि मुजाहिरीन हमारे भाई हैं तो दूसरा वज़ीर उन मुजाहिरीन को दहशतगर्द करार देता है और इंडिया से फंड्स लेने का इल्ज़ाम भी लगाया जाता है। अब वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद और वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात कलअदम तहरीक के कारकुनान से निमटने के लिए ऑपरेशन करने और कोई रियायत ना देने का बयान दे चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ ये भी इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि कलअदम तहरीक के सरबराह साद रिजवी को इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया है, जहां उनके साथ बातचीत हो रही है, मुज़ाकरात जारी हैं। फिर ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत कंफ्यूज कम और परेशान ज़्यादा है कि वो फैसला ही नहीं कर पा रही है कि कलअदम जमात के साथ आखिर निमटना कैसे है। कलअदम तहरीक लब्बैक पहली बार, नाजरीन ये हम सबको पता है, ये कोई पहली बार सड़कों पर नहीं है। इससे पहले भी कम से कम 5 बार इसकी तरफ से धरना और एहतजाज किया जा चुका है, जिसमें लाशें भी गिरी और तोड़ फोड़ भी हुई। सिर्फ यही नहीं, हुकूमत ने तंजीम को कलअदम करार देकर बाकायदा पाबंदी भी लगा दी और साद रिजवी को नक्शे अमन आमा यानी MPO की दफ़ा लगाकर जेल भेज दिया, जिसकी हाई कोर्ट से रिहाई के अहकामात के बावजूद हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर रखी है। इस बार होने वाले एहतजाज में जो कुछ हो रहा है वो हुकूमत की रिट कमज़ोर होने की वाज़ेह निशानी है कि मुजाहिरीन को कंट्रोल करने के लिए वफाकी वज़ीर दाखिला को 2 महीनों के लिए रेंजर्स को तलब करना पड़ गया। क्या आपके सूबे की पुलिस इस काबिल नहीं है कि सूरत हाल को कंट्रोल कर सके? एक बड़ा सवाल उठता है। रेंजर्स तलब करने के बावजूद भी मामलात संभलते दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि मुजाहिरीन का जुलूस जो है ये इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां है। एक तरफ कलअदम तहरीक के कारकुनान मुश्ताइल हैं तो दूसरी तरफ अपोजिशन जमातें भी हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए तैयार हो चुकी हैं। कल बरोज़ जुम्मा PDM ने भी हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज का ऐलान किया है, जबकि पीपल्स पार्टी ने भी जुमे की नमाज के बाद गली मोहल्लों में हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज की मुहिम चलाने का ऐलान किया है। अब अगर हालात इसी तरह रहे और सियासी जमातों के एहतजाज हुकूमत के ख़िलाफ़ इसी तरह ज़ोर पकड़ गए तो क्या PTI हुकूमत अपने 5 साल पूरे कर पाएगी? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए खारजा अमूर अंदलीब अब्बास साहिबा हैं, लेकिन उनसे बात करने से पहले गुजरांवाला से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रफ़ीक मुग़ल मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। उनसे मैं ताज़ा तरीन सूरत हाल जानना चाहूँगी कि जो मुजाहिरीन हैं वो इस वक्त कहाँ पहुँचे हैं, सूरत हाल क्या है। रफ़ीक, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल। आप जी रफ़ीक, सूरत हाल बताइएगा, कहाँ तक पहुँचे हैं? क्या काफ़िला इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां है? रुकावटें तो हुकूमत ने खड़ी की हुई हैं, ज़रा बताइएगा इस वक्त सूरत हाल है क्या ग्राउंड पे? आज ये जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि आज सुबह दोपहर के वक्त जो है ये काफिला कामों की से गुजरांवाला की तरफ रवाना हुआ था। हाँ। तो कल झड़पें हुई थी, सादोकी में शदीद झड़पें हुई थी। वहां पर 200 से ज्यादा पुलिस एहलकार जो है वो जख्मी हुए हैं। उनकी 5-6 गाड़ियां पुलिस वैन की जो है वो भी मुजाहिरीन ने छीन ली थी। तो उसके बाद पुलिस ने जो है वो गुजरांवाला जिला से तमाम रुकावटें जो है GT रोड से वो हटा दी थी, जिनमें चंदा किला बाईपास था, इसके अलावा आगे राह वाली गखड़, ये तमाम रुकावटें क्लियर कर दी थी। क्योंकि ये चंदा किला से जो गखड़ मंडी तक का फासला है 25 किलोमीटर का, ये गुंजान एरिया है, यहाँ पर सैकड़ों बैंक हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं। पुलिस ने रुकावटें खड़ी कर दी जिसकी वजह से ये आसानी से काफिला आगे बढ़ता रहा, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल। तो फिर काफिला अब जो है इस वक्त गुजरांवाला अंदरून शहर में पहुंच चुका है, वहां पर उनका धरना जारी है। ये शेरांवाला बाग से लेकर सियालकोटी दरवाजा, लाहौरी दरवाजा, रेलवे बाजार और फिर गोंदरावाला अड्डा तक मुकम्मल ये जो एरिया है ये यहाँ पर धरना जारी है। और फ्लाईओवर जो है तकरीबन 1.25 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर अंदरून शहर में, यहाँ पर भी रुकावटें हुकूमत ने हटा दी हैं। यहाँ पर ज़ाहिर कह रहे थे हुकूमत ने जगह जगह खंदकें खोद रखी हैं, कंटेनर जगह जगह लगा रखे हैं, जिसकी वजह से हालात ज्यादा।
میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اندرون شہر میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی گئی. یہاں پر درنہ رکاوٹیں جو ہیں وہ گجرانوالہ اور گجرات کا جو بارڈر ہے دریائے چناب وزیر آباد, وہاں پر کنٹینرز لگا کے اس کو سیل کیا گیا ہے. خندق کھودی گئی ہے جی ٹی روڈ کے اوپر. 10,000 سے زائد پولیس اہلکار وہاں پر تعینات, رینجرز کی نفری بھاری وہ بھی وہاں پر تعینات ہے. وہاں پر ان کا جب پڑاؤ ہوگا صبح جب یہ مظاہرین وہاں پر جائیں گے تو وہاں پر پولیس کا یہ کہنا ہے کہ سختی سے ان کے ساتھ اس کا مطلب ہے جی ٹی روڈ پر آس پاس کی جگہوں پر جو معمولات زندگی ہے وہ بری طریقے سے جیم ہے, لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل پا رہے ہوں گے. یقیناً جو سکول کالجز کاروباری جو سرگرمی ہیں وہ بھی مکمل طور پر معطل ہو چکی ہیں. مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. سول ہاسپٹل کو یہ راستے جاتے ہیں شیراں والا باغ سے اور پھاٹک ہے یہ گونزا والا, یہ تمام سیل ہے. یہ شہر کے ایک طرف کے لوگ دوسری طرف سول ہاسپٹل بھی نہیں جا سکتے, کسی ایمرجنسی میں نہیں وہاں پر جا سکتے, اور دیگر پرائیویٹ نجی ہاسپٹل بھی زیادہ تر دوسری سائڈ پہ ہیں. تو وہاں پر تمام یہ جی ٹی روڈ جو ہے بہت شکریہ, بہت شکریہ رفیق مغل آپ کا. السلام علیکم, اندلیب عباس صاحبہ میرے ساتھ ہیں. آپ کو میری آواز آ رہی ہے اندلیب صاحبہ؟ جی آ رہی ہے. اندلیب صاحبہ, کیا حکومت اب یہ فیصلہ بالکل کر چکی ہے کہ اب صرف سختی سے نپٹا جائے گا؟ ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں کہ دہشت گرد تنظیم ہے, ان سے کوئی بات نہیں ہوگی, دوسری طرف یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ سعد رضوی کو اسلام آباد پہنچا دیا گیا ہے, ان سے بات چیت ہو رہی ہے. حکومت کہیں نہ کہیں کنفیوز لگ رہی ہے اندلیب صاحبہ. شکریہ شازیہ. جو اس قسم کی ہوتی ہے وارداتیں اور اس قسم کی نیگوسیشنز ہوتی ہیں نا, اس کے 4 سٹیپس ہوتے ہیں. ڈائیلاگ سب سے پہلا ہوتا ہے, مذاکرات کے آپ کو پتہ ہے یہ 6ویں دفعہ یہ کر رہے ہیں, 6ٹھی دفعہ یہ کر رہے ہیں, اور ہر دفعہ ہم نے بالکل کوشش کی ہے. پہلی دفعہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ 2017 میں تو ختم نبوت تھا, وہ اس پہ ساری پارٹیاں سب کٹھی تھی کہ جی ختم نبوت پہ کوئی گنجائش نہیں. لیکن یہ جو مطالبات کر رہے ہیں یہ مطالبات تو بالکل جس کو کہتے ہیں, ہم نے یہی کہا احتجاج کرنا آپ کا حق ہے, ضرور آئیں. آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں, آپ چاہتے ہیں کہ جی آپ کے لوگوں کو رہا کر دیا جائے ضرور کریں گے, لیکن قانون کے مطابق کریں گے. مذاکرات کا آپشن کھلا ہے آپ لوگوں کی طرف سے؟ بھئی اگر آج یہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ جی ہم واپس جا رہے ہیں اور ہم اپنی ایسی جو جتنی بھی, مجھے ایک بات بتائیں اندلیب صاحبہ, وہ تو یہ سوچ کر نکلیں اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے, وہ اگر اسی طرح آگے بڑھتے رہے قربان کرنے کے لیے اگر نکلے ہیں تو جان لینے کا سن لیں, اور اگر وہ ایسے ہی بڑھتے ہیں آگے, حکومت روکتی ہے, کیا یہ حکومت یہ خونی تصادم کی متحمل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ابھی ہم نے جب پچھلا کیا تھا تو آپ نے دیکھ ہی لیا تھا کہ ہم نے کتنے اچھی طرح یہ سارا کیا. آپ کے پاس اگزامپل ہے. ہاں جب 2017 میں ہوا تھا, آپ صحیح کہہ رہی ہیں, احسن اقبال صاحب منسٹر آف اسٹیٹ تھے, وہ غائب ہو گئے تھے اور وہ ملے ہی نہیں تھے, اور وہ دھرنا چلتا رہا, نہ کوئی پوچھ ہوئی نہ کچھ ہوئی. لیکن ہم نے اس پہ باقاعدہ ان سارے دھرنوں پہ ہم نے جو قانونی, پہلے ہم نے مذاکرات ہی کیے. آسیہ بی بی کا یاد ہے آپ کو, انہوں نے پھر نکل آئے تھے یہ, اور ہم مذاکرات ہی پہلے کرتے ہیں. ہماری ہر حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ جی بات چیت سے مسئلہ حل ہو. لیکن اگر نہیں ہوا اور آپ نے اسلحہ اٹھا لیا ہے اور آپ لوگوں کو جان و مال خطرے میں ڈال رہے ہیں, تو پھر حکومت نے آج فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کی کہ واضح کر چکے ہیں کہ جب تک العدم جماعت کے لوگ سڑکیں خالی نہیں کرتے ہیں, پولیس کو شہید کرنے والے مجرموں کو اداروں کے حوالے نہیں کرتے, کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے. محب وطن لوگ اس احتجاج سے خود کو لا تعلق کریں. اس چیز پر, اس لائن پر ایک سوالیہ نشان اٹھتا ہے کہ یہ لوگ تو 2017 میں بھی انہوں نے دھرنا دیا, 2020, 2019, کیا آج ان کے محب وطنی پر سوال اٹھ رہے ہیں؟ آج یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ لوگ انڈیا سے ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے, آج یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ ساری سازش ہے, پروپیگنڈا ہے. دیکھیں بات کیا ہوتی ہے, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور ہمارے اپنے وہ سارے ہیں. جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بلا وجہ, ٹھیک ہے, بلا وجہ اس چیز کو کسی کور کے نیچے امن و ایمان خراب کرنے کے لیے, اور ہماری فورسز کو, ہمارے جو ادارے جو ہیں کھڑے ہیں پروٹیکٹ کرنے, ان کو اٹیک کریں, تو پھر سوال تو اٹھتا ہے نا کہ ہمارے اداروں کے پیچھے کون ہے.
کون چاہتا ہے کہ ہمارا قانون اور امن تو یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ ہیں جس کی وجہ سے یہ آج فواد چودھری صاحب کو ٹویٹ کرنا پڑا کہ کچھ ایسے لوگ ان میں شامل ہیں. میرے خیال ان کے پاس ضرور کوئی خبر ہوگی اس کی, کیونکہ میں ان سے میری بات نہیں ہے, نہ ہی میں اس میں آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دس, سو میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتی, لیکن انہوں نے کہا ہے تو ان کے پاس کوئی خبر ہوگی. سعد رضوی صاحب سے بات چیت ہو رہی ہے, کیا یہ بات درست ہے جو خبریں کر رہی ہیں, گردش کر رہی ہیں کہ انہیں پنڈی اسلام آباد پہنچا دیا گیا اور ان سے بات چیت چل رہی ہے؟ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, اس لیے جس چیز کا مجھے علم نہیں ہے میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں. اچھا, 3 سال پہلے آپ لوگوں نے کہا جب آپ لوگ اقتدار میں آئے کہ پنجاب پولیس کو ہم زبردست انقلابی بنائیں گے, اصلاحات لے کر آئیں گے, لیکن آج بھی آپ لوگ وہی کام کر رہے ہیں جو ماضی کی حکومتیں کرتی تھی. پولیس اس قابل نہیں ہوتی تھی, رینجرز کو بلا لیا جاتا تھا. آج آپ لوگوں نے بھی وہی کیا. کیا پنجاب پولیس اس قابل نہیں تھی کہ اس سچویشن کو ٹیکل کر سکتی اور رینجرز کو آپ لوگوں کو بلانا پڑا؟ یہ تو بڑا سوالیہ نشان ہے پنجاب پولیس کی کارکردگی پر اور ناکامی پر. دیکھیں, پولیس کی اپنی رول ہوتا ہے, رینجرز کا اپنا رول ہوتا ہے. اپنے کراچی تو رینجرز کو تبھی بلایا جاتا ہے نا, ایک خاص سچویشن ہوتی ہے جب آپ کی پولیس اس قابل نہیں رہتی, جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ پولیس کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے, پولیس سچویشن کو ہینڈل ٹیکل نہیں کر سکتی ہے. دیکھیں, نہیں, یہ ایک لائنز ہوتی ہیں. آپ کو کراچی آپریشن کا پورا پتہ ہے. جب وہاں مسلح لوگ آ جائیں, مسلح لوگ جن کے پاس گنز ہوں اور جو کہ کھلم کھلا آپ کی فورسز پہ اٹیک کریں, تو پھر فورسز کٹھے ہو کے ایسے دہشت گردی کے اقدامات کو روکنے کے لیے ہمیشہ آپ کو ری انفورسڈ فورسز ہوتی ہیں. کراچی کے آپریشن کا آپ کو اگزامپل پتہ ہے. کیا یہ سب دہشت گرد لوگ ہیں؟ میرا نہیں خیال سارے ہیں ایسے. میرے خیال ان میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں. میرا خیال ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو تخریب کار ہیں اور وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اسی لیے ہم چاہ یہی رہے ہیں کہ جو محب وطن لوگ ہیں وہ الگ ہو جائیں, کیونکہ یہ اب اصلیت پتہ چل گئی ہے. جب آپ اپنے لوگوں کو ماریں, اپنی پولیس کو ماریں, اپنے لوگوں کو شہید کریں, تو اس وقت اس کے اندر ضرور کوئی تخریب کاری کا. کیا 2017 کی ٹی ایل پی اور آج کی ٹی ایل پی میں فرق ہے؟ کیا اس وقت کی ٹی ایل پی محب وطن تھی اور آج کے ٹی ایل پی میں تخریب کار لوگ, دہشت گرد اور انڈین فنڈڈ لوگ شامل ہو چکے ہیں؟ فرق ہے اس ٹی ایل پی میں؟ میں تو انٹیلیجنس میں کام نہیں کرتی. آپ کو انٹیلیجنس سے کوئی بندہ بلانا چاہیے تھا. میں تو سیاسی کہہ رہے ہیں نا, آپ کے وزراء کہہ رہے ہیں کہ دہشت گرد ہے یہ جماعت. تو آپ پلیز ان سے ایک فون پہ ان سے بات کر لیں, بیکاز میں انٹیلیجنس اور اس معاملات میں شاید اتنی واقف نہیں ہوں جتنی وہ ہے. بہت بہت شکریہ اندلیب عباس صاحبہ, تحریک انصاف کی رہنما. مجھے بریک لینی ہے ناظرین, واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سینئر صحافی تجزیہ کار سلیم صافی صاحب نے مجھے جوائن کیا. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ صافی صاحب آپ کا. صافی صاحب, ٹی ایل پی کو لے کر جو اس وقت ایک سچویشن ہے, کیا حکومت اسے درست اسٹریٹجی کے ساتھ ہینڈل کر رہی ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ حکومت درست طریقے سے ہینڈل کر رہی ہے. اگرچہ خود ٹی ایل پی سے بھی یہ غلطی سرزد ہو رہی ہے کہ اگر ان کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے تو وہ تو حکومت نے کی ہے, اور لیکن وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے عام آدمی کو تکلیف پہنچ رہی ہے. اس میں عام پولیس والے کو تکلیف پہنچ رہی ہے جو اسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کا امتی ہے, اور جس کا ٹی ایل پی کے ساتھ ہونے والے سلوک میں یا پھر ان کے ساتھ ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کرنے میں کوئی قصور نہیں ہے. حکومت کی مس ہینڈلنگ تو ایک تو ماضی کی مس ہینڈلنگ ہے. آپ کے خیال میں حکومت مس ہینڈل اس کو کیسے کر رہی ہے؟ ایک طرف جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو عام شہری ہے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے, جو پولیس والے شہید ہو رہے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے, تو حکومت اسی چیز سے بچنے کے لیے جس طریقے سے ہینڈل کر رہی ہے, آپ کے خیال میں وہ غلط ہے؟ حکومت کیسے اسے مس ہینڈل کر رہی ہے, کیا کرنا چاہیے؟ پہلی غلطی تو اگر اس دور کی بات کریں تو حکومت کی غلطی یہ ہے کہ اس نے وہ وعدے کیوں کیے جو پورے نہیں کر سکتے تھے. مثلاً فرانس کے سفیر کے بے دخل کرنے کی قیمت اگر کسی اور کو معلوم تھی یا نہیں تو حکمرانوں کو تو معلوم ہونا چاہیے.
کہ وہ سفیر کے انخلا کی قیمت ان حالات میں. فیصل واڈا صاحب نے کہا تھا کہ پرائم منسٹر کو پتہ ہی نہیں تھا جو 16 نومبر 2020 کو معاہدہ ہوا وہ لائن تھے. یہ تو پھر اس طرح کے پرائم منسٹر کو پرائم منسٹر رہنے کا کیا حق بنتا ہے کہ ان کے اپنے وزیر داخلہ اور ان کے اپنے وزیر مذہبی امور وہ جا کے ایک معاہدہ کرتے ہیں اور اس کے پرائم منسٹر کو پتہ نہیں ہوتا. اچھا اگر پرائم منسٹر کو اس وقت پتہ نہیں تھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر حکومت ہوتی ہے تو حکومت میں تو اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ایک وزیر داخلہ اور ایک وزیر مذہبی امور جو اس کی کابینہ کے وزیر ہیں، جس کی تقرری اور جس کی تنزلی کا اختیار اسی پرائم منسٹر کو حاصل ہے، وہ ایک کام کرے اور ان کو پتہ نہ ہو. اچھا اگر پرائم منسٹر آن بورڈ نہیں تھے تو جب انہوں نے معاہدہ کر لیا تو آج اگر وہ حکومت اس معاہدے سے پھر رہی ہے تو اگلے دن پرائم منسٹر کہہ دیتے ہیں، اب اسی دن تو یہ سارے اخباروں میں آ گیا، میڈیا میں آ گیا کہ ان ٹرمز پہ ہو گیا. مجھے خود یہ دونوں وزراء زندہ ہیں. اگلے دن میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے کیا کر دیا، اس پہ آپ کیسے عمل کریں گے؟ تو کیا پرائم منسٹر ان سے یہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ تو جو معاہدے سے آج وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں اس وقت پیچھے ہٹ جاتے نا. بالکل. تو حکومت کی تو میں اور پہلے ایک تو یہ ابھی ان کی جو چیز ہے کہ بھئی وہ معاہدہ کیوں کرتے ہو. اچھا شیخ رشید صاحب نے بھی کل ایک بڑا عجیب سا میسج دیا. وہ کہتے ہیں کہ میں بالکل آپ کو واضح یہ کر دوں کہ اس وقت جو فرانسیسی سفیر ہیں وہ ملک میں نہیں ہیں. تو اس سے یہ تاثر ملا کہ اگر وہ واپس آ جائیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم ان کو دوبارہ واپس بھیج دیں گے، وہ واپس نہیں آئیں گے. انڈائریکٹلی تو آپ یہ میسج دے رہے ہیں کہ وہ یہاں پر نہیں ہیں، تو ہم تو یہ سمجھیں گے نا کہ اب وہ واپس آئیں گے نہیں، یا آئیں گے تو آپ ان کو واپس بھیج دیں گے. یہ بڑا کنفیوژن والا ان کا عجیب سا میسج تھا کل شیخ صاحب کا. دیکھیے ابھی بھی کلیئرٹی حکومت کی طرف سے کوئی نہیں ہے. یہ حکومت دھوکے سے آئی ہے اور یہ حکومت ہر کام دھوکے کے ذریعے کرنا چاہتی ہے. اور حکومتوں کی سب سے بڑی اپنی عوام کی نظروں میں کریڈیبلٹی تب بنتی ہے جب اس کے ہاں ٹرانسپیرنسی ہو، جس کے ہاں یکسوئی ہو. اب یہ کیا ڈرامہ بنایا ہوا ہے کہ ایک معاہدے پہ ایک نہیں دو وزرائے داخلہ کے دستخط ہیں، دونوں معاہدوں پہ آپ کے وزیر مذہبی امور کے دستخط ہیں، اور کابینہ کے ایک اور رکن اور پرائم منسٹر کے ایک اور چہیتے اٹھ کے کہتے ہیں کہ بھئی پرائم منسٹر کو تو پتہ ہی نہیں تھا. پرائم منسٹر کو اس کا پتہ نہیں تھا، اس وقت تو پتہ تھا نا. میرا تو آج بھی تحریک لبیک اور ان کی اسٹریٹجی کے بارے میں جو موقف ہے، جو نواز شریف کی حکومت میں تھا آج عمران خان کی حکومت میں بھی ہے. اس وقت انہوں نے نواز شریف کی دشمنی میں کیا کچھ نہیں کیا تھا. خود شیخ رشید صاحب نے تحریک لبیک کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا تھا. لیکن ہم یہی چاہتے ہیں کہ ان باتوں کو بالکل نظر انداز کر کے معاملات آج افہام و تفہیم سے امن کی طرف آگے بڑھنے چاہیے. صافی صاحب، خون خرابے کا یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا. مخالفت عمل کا بھی ایک قانون ہوتا ہے. تو اب ہم ایک تو یہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی پہلی بات تو یہ کہ حکومت اپنی ایک سوچ بنا دے اور ایک اسٹریٹجی بنا دے کہ اس نے کرنا کیا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کا ایک وزیر کچھ کہے اور وہ کہیں کہ پرائم منسٹر، اس کی پھر کیا گارنٹی ہے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ لوگ کہیں گے کہ اس پرائم منسٹر اس میں آن بورڈ ہے. کل فواد چودھری صاحب دہشت گرد کہہ رہے تھے، شبلی فراز صاحب میرے پروگرام میں کہہ رہے تھے ہمارے بہن بھائی ہیں. تو اب یہی تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ ابھی تک تو سب سے پہلے تو غلطی یہ ہے کہ اس حکومت کی اپنی کوئی سمت معلوم نہیں ہے. یہ حکومت واضح کر لے کہ یہ ٹی ایل پی کو کیا سمجھتی ہے. یا اس کو ایک پولیٹیکل فورس سمجھتی ہے، اس کو کل عدم تنظیم سمجھتی ہے. اب کل انہوں نے انڈیا سے جوڑ دیا، جس کا میں کہتا ہوں کہ یہ ایک لغو بات ہے. یہ کیا کہ آپ کا کوئی بھی آپ کے خلاف کسی بھی بنیاد پہ کھڑا ہو تو آپ اس کو انڈیا سے جوڑ دیں. تو ایک تو خود حکومت ان سے متعلق، مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ حکومت سمجھتی ہے کہ 2017 کی ٹی ایل پی اور آج کی ٹی ایل پی میں فرق ہے. وہ ٹی ایل پی رائٹ پر تھی جب اس وقت احتجاج کر رہی تھی، اور آج کی جو ٹی ایل پی ہے یہ انڈین فنڈڈ ہے. نہیں، اس وقت ان کی یہ ضرورت تھی اپنے سیاست کے لیے، تب بھی ہم ان کے ہاتھ جوڑ رہے تھے کہ خدا کے لیے مذہب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کرو. خدا کے لیے اس طرح کی تنظیموں کو، نواز شریف کو ہٹاؤ، پولیٹیکل طریقے سے ہٹاؤ، عدالتی طریقے سے ہٹاؤ، کسی اور طریقے سے ہٹاؤ، لیکن یہ کام نہ کرو. انہوں نے تو دوسروں کی زندگی داؤ پہ ڈالی تھی. احسن اقبال صاحب کو تو اللہ نے بچایا ہوا تھا. اور آپ کو یاد نہیں ہے کہ ان کے ابرار الحق نے اس کو جسٹیفائی کیا تھا. شیخ رشید صاحب ان کے ساتھ بیٹھ کے آگ لگانے کا کہتے تھے. شاہ محمود قریشی جو آج کہیں نظر نہیں آتے، اس وقت تو سب سے اہم رول شاہ محمود قریشی کا ہونا چاہیے تھا نا. وہ اس مسلک کے بھی ہے، گدی نشین بھی ہے، اس کے نام پہ چندے بھی اکٹھے کرتے ہیں. اس وقت ان کے دھرنے میں جا کے بیٹھے تھے
تو آج آئے نا مذاکرات کریں ان کے ساتھ جا کے, یا بیٹھے نہیں بیٹھ سکتے تو کم از کم ان کے ساتھ مذاکرات میں تو شامل ہوں. مذاکرات میں اس وقت آپ کو رکاوٹ کیا لگ رہی ہے صافی صاحب؟ یہ لوگ تو اب نکلے ہیں اپنا ارادہ کر کے کہ انہوں نے ہر صورت اسلام آباد پہنچنا ہے, رینجرز بلا لی گئی ہے جس کا ایک مطلب یہ ہے کہ پولیس کی ناکامی ہے. سب سے بڑی رکاوٹ تو یہ ہے کہ اس حکومت کے نہ تو اس سے متعلق ابھی تک کوئی بیانیہ کلیئر ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ ایک وزیر شبلی فراز نے آپ کو کچھ کہا, دوسرے وزیر نے کچھ کہا جو حکومت کا ترجمان ہے فواد چودھری صاحب, پھر تیسرا وزیر جو ہے فیصل واوڑا کچھ کہتا ہے کہ وہ معاہدوں سے تو وزیر اعظم کچھ علم. تو پہلا کام تو حکومت کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنا ان سے متعلق تو ایک موقف اپنائیں کہ وہ ٹی ایل پی کو کیا سمجھتی ہے. پھر دوسرا کام حکومت کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ ان سے متعلق ایک اسٹریٹجی بنائیں کہ وہ ان کو انگیج کر کے مذاکرات کر کے اس کے ذریعے ڈیل کرنا چاہتی ہے یا کہ نہیں طاقت استعمال کرنا چاہتی ہے. تو اس حکومت نے تو اپنے ظاہری بات ہے کہ بزور طاقت یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں صافی صاحب. نہیں, میں تو کسی بھی مسئلے کا حل طاقت نہیں سمجھتا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت اگر یکسوئی کے ساتھ, حکومت کی یکسوئی الگ چیز ہے, آپ وہ کریں. آپ پھر اس ملک میں ایسی شخصیات ہیں مذہبی بھی اور وہ بھی کہ وہ درمیان میں پڑے, اور وہ یہ کام ماضی میں بھی اس طرح ہوا ہے اور وہ یہ کام کر سکتے ہیں. پہلی بات یہ کہ حکومت ایک موقف اپنائے, پھر اسٹیٹ کے جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں انکلوڈنگ حکومت وہ ایک پیج پہ آ جائیں ان سے متعلق. یہ نہ ہو کہ کوئی ایک بات کر رہا ہو دوسرا. اور پھر میں تو کسی بھی مسئلے کا طاقت کا استعمال جو تھا اس کو حل نہیں سمجھتا تھا. سروسز چیفز کی بھی آج بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی, بظاہر تو خطے کی صورتحال پر بات ہوئی, لیکن اس وقت جو ملک میں ایک سچویشن چل رہی ہے, آپ کو لگتا ہے یہ بھی زیر بحث آیا ہوگا موضوع, اور یقیناً آنا بھی چاہیے؟ دیکھیں, یہ پاکستان کا نہیں بلکہ ہر مسلمان کے لیے یہ حساس ترین ایشو ہے. بالکل. ہمارے ملک میں المیہ یہ ہے کہ لوگ جذباتی مسلمان ہیں لیکن قرآن اور سنت کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے پوری طرح واقف نہیں ہے. اس لیے ان کو کوئی ایک طریقے سے ایکسپلائٹ کرتا ہے مذہب کے نام پہ, کوئی دوسرے طریقے سے ان کو ایکسپلائٹ کرتا ہے. تو پاکستان کے اندر نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ تو بڑی کوئی ہستی دنیا میں آئی ہے نہ آئے گی, اور ان کے ساتھ عقیدت اور محبت وہ ہر مسلمان کے ایمان کا جزو اول ہے. تو ایک تو اس کی اس حوالے سے حساسیت ہے, اور دوسرا میں نے کہا کہ جس طریقے سے ماضی میں ان کو جو عادت ڈالی گئی ہے, اور تیسرا پھر جو حکومت کی اس وقت مس ہینڈلنگ ہے. تو اس لیے اس معاملے میں تھوڑی سی بھی بے احتیاطی یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن اس وقت وہ اس طرح کا مظاہرہ نہیں کر رہی ہے جو 2017 میں تحریک انصاف نے کیا تھا, اس سچویشن کو استعمال کرنے کی کوشش کی تھی؟ اپوزیشن ذرا ذمہ دار ہے اس وقت کہ وہ گٹھیا عمل نہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے, نہ مسلم لیگ نون کر رہی ہے, نہ اپوزیشن کی باقی جماعتیں کر رہی ہیں. اس لحاظ سے وہ قابل تحسین ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ وہ معاملات ہیں جو انسانی زندگیوں سے متعلق ہوتے ہیں یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق ہوتے ہیں. تو اس پہ اگر اس وقت پی ٹی آئی نے سیاست کی تو بڑا گٹھیا کام کیا. تو موجودہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان سے بھی ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ انہوں نے اگر عمران خان کا مقابلہ کرنا ہے تو کسی اور ایشو پہ کرے, لیکن ہر مسلمان اور ہر پارٹی اور ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ وہ تعاون کرے اور اس مسئلے کو پیسفلی سالو کرنے کی کوشش کرے. بالکل صحیح, بہت بہت شکریہ. سینئر صحافی تجار سلیم صافی صاحب میرے ساتھ تھے. مجھے بریک لینی ہے ناظرین, واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, کالعدم تحریک لبیک پاکستان کے مارچ کے لیے جہاں تمام حکومتی وسائل لگائے جا رہے ہیں, یعنی پنجاب کے بڑے شہروں میں بھی لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس تھانوں کی بجائے لاہور سے اسلام آباد کی سڑکوں پر نظر آ رہی ہے, اور جگہ جگہ جو راستے ہیں یہ کنٹینرز لگا کر بند کر دیے گئے ہیں. یہ کنٹینرز کوئی 2, 4 یا 10, 20 نہیں ہیں بلکہ 1000 سے زیادہ ہیں, جو پولیس کے ذریعے زبردستی پکڑ کر سڑکوں پر مظاہرین کا راستہ روکنے کے لیے کھڑے کر دیے گئے ہیں.
اور ان کا جو یومیہ کرایہ ہے یہ بھی لاکھوں بلکہ کروڑوں میں بن جاتا ہے، جبکہ ان کے اندر جو پڑا ہوا سامان ہے یہ بھی خراب ہونے کا خدشہ اور نقصان ظاہر ہے پھر الگ ہوگا۔ اس بار سڑکوں پر لگائے گئے کنٹینرز کا معاوضہ اب تک لگ بھگ 40 کروڑ روپے سے بھی زیادہ بن رہا ہے، جبکہ ابھی احتجاج کے خاتمے کی کوئی صورت نظر بھی نہیں آ رہی ہے۔ جیسے جیسے دن آگے بڑھتے جائیں گے، سامان نہ پہنچنے کی وجہ سے چیزوں کی قلت، شارٹیج پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایک طرف حکومت پر بوجھ بڑھ رہا ہے تو دوسری طرف ملک بھر میں معاشی سرگرمیاں بھی رک رہی ہیں۔ تاجر یہ دہائی دے رہے ہیں کہ کنٹینرز میں بند جو ان کا سامان ہے یہ خراب ہو رہا ہے، جبکہ وقت پر خام مال بھی منزل پر نہ پہنچنے کی وجہ سے معاشی پہیہ بھی ظاہر ہے رکنے کا اندیشہ، خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ حکومت کو نہ تو مظاہرین کے ساتھ مذاکرات میں کامیابی مل رہی ہے، نہ ہی معاشی بحران قابو پانے میں کوئی کامیابی نظر آ رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ مال سے لدے ہوئے کنٹینر جو کہ کئی دنوں سے سڑکوں پر بلاک کیے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، انہیں کیسے اور کن شرائط پر پکڑ کر کھڑا کیا جاتا ہے، اور کیا انہیں بعد میں مناسب معاوضہ ملتا ہے یا نہیں؟ جو ان کا نقصان ہوتا ہے، جو کنٹینرز کے اندر پڑی اشیاء خراب ہو جاتی ہیں، کیا ان کا معاوضہ ادا کیا جاتا ہے یا نہیں؟ میں بات کروں گی، مجھے جوائن کر رہے ہیں چیئرمین آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹس الائنس نثار جعفری صاحب۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ نثار جعفری صاحب آپ کا۔ نثار صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو کنٹینرز جگہ جگہ لگا کر جب بھی کوئی احتجاج ہوتا ہے، میں صرف آج کی بات نہیں کر رہی، ماضی میں بھی حکومتیں مختلف احتجاج اور اس طرح دھرنوں کو روکنے کے لیے کنٹینرز لگائے جاتے ہیں، کیا یہ کنٹینرز زبردستی پولیس کے ذریعے حکومت پکڑتی ہے، پکڑ دھکڑ کرتی ہے، زبردستی کرتی ہے، یا کوئی آپ لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے کنٹینرز پکڑنے کے لیے؟ شازیہ، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا موقف جاننے کا موقع دیا ہمیں۔ شازیہ، ماضی کی طرح اب بھی جو ہے وہ پاکستان میں جنگل کا قانون ہے، جب چاہے جہاں چاہے ہماری کروڑوں کی گاڑی اور اس کے اوپر لدا ہوا کروڑوں کا مال جو ہے وہ حکومت اپنے چند سپاہیوں کو بھیج کر اور گاڑیوں کو روک کر اور اسے روڈ بلاک کر دیتی ہے۔ میں آپ کا دوبارہ شکریہ ادا کروں گا موقف لینے کے لیے۔ ہم نے احتیاطاً فیڈریشن آف پاکستان اور پاکستان کے تمام چیمبر آف کامرس کو بھی لیٹرز لکھ دیے ہیں کہ یہ جتنا بھی مال ہماری گاڑیوں سمیت روکا گیا ہے، اگر ہماری گاڑیوں کو نقصان کسی قسم کا بھی ہوا تو ہم اس میں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد، صوبائی وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے اور چیف سیکرٹری اور ہوم سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کے خلاف میں نثار حسین جعفری، کیونکہ میں الائنس کی نمائندگی کر رہا ہوں، میں اپنی مدعیت میں ایف آئی آر کاٹوں گا، اور اگر انہوں نے ایف آئی آر نہیں کاٹی تو میں چیف جسٹس آف پاکستان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ان کے خلاف ایف آئی آر بھی کاٹیں اور ان کو ایسی قرار واقعی سزا دیں کہ آئندہ اس طرح کی حرکت نہ ہو۔ دوسرا میں پیغام دوں گا فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس پاکستان کو اور پاکستان کی تمام چیمبرز کو کہ یہ مال جتنا بھی ہے یہ سب ان کا مال ہے۔ ہم ٹرانسپورٹر ماضی میں ان کے مالوں کے نقصان بھرتے رہے ہیں، لیکن اس بار اگر کسی قسم کا مال کو اس وقت آپ بتا سکتے ہیں کہ لگ بھگ کتنے کنٹینرز حکومت نے پکڑے ہیں؟ اس وقت لگ بھگ کتنے کنٹینرز کے ذریعے حکومت راستے بلاک کر چکی ہے؟ اس وقت 2000 سے زیادہ کنٹینر ہمارے پنجاب میں جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ روک چکی ہے، جس میں کھربوں روپے کا مال ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں پوری دنیا میں کرسمس کے حوالے سے جتنی گارمنٹس، ہوزری اور ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ اکتوبر، نومبر، دسمبر میں ہوتی ہے، اتنی پورے سال میں نہیں ہوتی۔ تو یہ ایکسپورٹرز کا مال جو ہے پورٹ پر نہیں پہنچے گا، جو ایک شہر سے دوسرے شہر میں پہنچائی جاتی ہیں، اور ایسی کون سی اشیاء ہیں جو خراب ہونے کا خدشہ ہے؟ دیکھیں، اس میں ٹینڈری ہے، اس میں میڈیسنز ہیں، اس میں ہوزری کا کئی فوڈ آئٹمز ہیں، اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں جن کی لیمٹس 1 دن 2 دن یا زیادہ سے زیادہ 8 دن ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ تمام مال خراب ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ بالکل کئی چیزیں اس میں خراب ہو چکی ہوں گی، اور میں آپ کے توسط سے فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس کو کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی مال خراب ہو گیا تو میرے ٹرانسپورٹر کوئی بھی پورے پاکستان میں ہم ڈیمیج کسی قسم کا نہیں دیں گے۔ اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی، پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت ہوگی، وہ ڈیمیج وہ دیں گے۔ ہمارا کوئی بھی ٹرانسپورٹر جو ہے وہ نہیں گیا حکومت کی طرف سے، ماضی کی حکومتوں کی طرف سے یا موجودہ حکومت کی طرف سے یہ نقصان کبھی نہیں بھرا گیا یا آپ لوگوں کو اس کا معاوضہ دیا گیا ہو؟
सिवाय मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब शहीद हुई थी तो हमारी गाड़ियां जो जली थी उनका ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर मुआवजा दिया गया था। इसके अलावा आज तक पाकिस्तान की तारीख में हमारी गाड़ियां चाहे जल जाएं, चाहे माल का नुकसान हो जाए, हमें कभी भी मुआवजा नहीं दिया हुकूमत ने। एक और चीज बता दें कि ऐसी कौन सी अशिया है कि आप समझते हैं कि मार्केट में किल्लत पैदा हो सकती है, जरूरी अशिया, ताकि जरा हुकूमत को पता चल जाए और हुकूमत रिलीज करने की कोशिश करे। देखें, हमारी गाड़ियां जो हैं हमने मना कर दिया है कि ये एहतजाज के लिए गाड़ियां पकड़ रहे हैं, आप अपनी गाड़ियां जो हैं वो ख्याल से चलाएं या रोक लें। गाड़ियां इस वक्त जो है वो मोटरवे के होटल्स पर और जीटी रोड और जितने भी हाईवेज हैं उनके होटलों पे खड़ी हो गई हैं। खुर्दोनोश की उसमें चीजें, आटा, दाल, चीनी, सब्जी, फ्रूट, ये 2-3 दिन में आप देखेंगे कि इस मुल्क में जो है वो खुर्दोनोश की किल्लत हो जाएगी और इसके साथ साथ ज़ाहिर है महंगाई भी बढ़ जाएगी। गाड़ियां खड़ी कर दी गई। सप्लाई एंड डिमांड में जब फर्क आता है तो महंगाई बढ़ जाती है। देखें, ये तो खान साहब को और उनकी हुकूमत को, बिलखसूस खान साहब को होश के नाखून लेने चाहिए। अभी हम सुन रहे हैं कि नवंबर में दोबारा जो है वो बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ा रहे हैं, तो फिर मजीद महंगाई हो जाएगी। ये समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। हम पुरअमन लोग हैं, हम अभी तक पुरअमन हैं। ये जो एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं इनमें तो हमारी गाड़ियां पकड़ के इन्होंने रोड ब्लॉक कर दिए हैं। मैं खान साहब को कहूंगा और खास तौर पर शेख रशीद साहब को वो होश के नाखून ले। ऐसा ना हो कि हम अपनी गाड़ियां खुद जब रोड ब्लॉक करेंगे तो पूरा पाकिस्तान बंद हो जाएगा। तमाम हाईवेज और तमाम मोटरवेज जो है वो हम बंद कर देंगे अगर ये इस हटदर्मी से बाज ना आए। जिस तरह ये महंगाई भी कर रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ जो है वो हमारी जो है लोड गाड़ियां जो है वो रोडों पे खड़ा कर रहे हैं, जिसमें 80-80 टन 70-70 टन माल है। हमारे जो टायर हैं वो अगर 2 दिन गाड़ी एक जगह पे खड़ी रहे, 1,20,000 रुपए की टायर की जोड़ी है। जब गाड़ियां ये हड़ताल अगर 2-3 दिन बाद हमारी गाड़ियां रिलीज करेंगे उनके टायर खत्म हो चुके होंगे। हम तो अभी गाड़ियां खड़ी, अगर हमारे माल को भी नुकसान ना हो तो कम से कम हमारे टायरों का फी गाड़ी 10-10 लाख रुपए का नुकसान हो चुका होगा। मैं तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहूंगा, चीफ जस्टिस साहब, आप इतनी इंडस्ट्री के लिए और आवाम के लिए एक्शन लेते, खुदारा हमारी भी दाद रसी करें, हमारी भी सुने। हम इस मुल्क की मईशत को चला रहे हैं, हम इस मुल्क की मईशत का पहिया चला रहे हैं। माइनस ट्रांसपोर्ट कोई इंडस्ट्री, कोई मुल्क की मईशत नहीं चल सकती। बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट निसार जाफरी साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं थोड़े से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान इक्तिसादी सर्वे 2020-21 के मुताबिक जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2018 में इक़्तिदार संभाला तो मुल्क का मजमूई कर्जा तकरीबन 298 खरब रुपए था, जो 3 सालों में बढ़कर 446 खरब रुपए तक पहुंच चुका है। यानी 3 सालों में 148 खरब रुपए का इजाफा हुआ है। जबकि मुस्लिम लीग नवाज की 5 साला दौरे हुकूमत में लगभग 150 खरब रुपए का कर्ज लिया गया था और इनसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 5 साला हुकूमत में हमारे बैरूनी कर्जे में 80 खरब रुपए का इजाफा हुआ। चूँकि हम कर्ज़ों की मिकदार डॉलर की बजाय रुपयों में कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसकी कीमत वक्त के साथ साथ खासी बढ़ती जा रही है। यानी जब 2018 में तहरीक इंसाफ ने हुकूमत संभाली तो डॉलर की कीमत उस वक्त 123 रुपये थी, और जब मुस्लिम लीग नवाज ने 2013 में हुकूमत संभाली तो डॉलर का रेट उस वक्त 98 रुपये था। तो इस तनासुब से ये कर्ज़े तकरीबन बढ़ते जा रहे हैं और यही वजह है कि आज वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत ने पिछले साल 10 अरब डॉलर का कर्ज़ वापस किया और इस साल 12 अरब डॉलर का कर्ज़ वापस करना है। ऐसे में महंगाई तो बढ़ेगी। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन, हुकूमत 1 अरब डॉलर की एक और किस्त लेने के लिए IMF के दरवाजे पर बैठी हुई और IMF की तरफ से कर्ज़े की एक किस्त मिलने के साथ ज़ाहिर है कुछ शराइत भी आएंगी जिससे हुकूमत मानेगी तो कर्ज़ मिलेगा, जिससे महंगाई के मज़ीद बढ़ने के इम्कानात हैं। IMF से कर्ज़े की किस्त तो अभी लटकी हुई है, लेकिन सऊदी अरब की तरफ से 4.2 अरब डॉलर का इमदादी पैकेज प्रोग्राम पाकिस्तान को मिल चुका है, जिसका फौरी असर डॉलर पर हमें नज़र आया क्योंकि डॉलर की कदर रुपए के मुकाबले में गिर गई है। इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मौशियात आबिद सुलैरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आबिद सुलैरी साहब आपका। आबिद सुलैरी साहब, जो हुकूमत ये बात करती है
کہ زرداری اور نواز دور میں 2008 سے 2018 تک 23,000 روپے کا قرض لیا. ہم تو ان ادوار کے قرض آج تک اتار رہے ہیں جو زرداری نے اپنے دور میں لیے, نواز شریف نے اپنے دور میں لیے. کیا یہ حکومت اب تک جو 148 کھرب کا قرض لے چکی ہے, ان 3 سالوں میں جو اضافہ ہوا, یہ اضافہ کیا صرف اس وجہ سے ہوا کہ موجودہ حکومت نے پچھلی حکومتوں کے قرض اتارنے تھے, ان کی اپنی کوئی ضروریات نہیں تھیں؟ دیکھیے اس وجہ سے بھی ہوا. ہوتا یہ ہے کہ جو قرضے اسپیشلی جو ڈیولپمنٹ لون ہے, لانگ ٹرم لون, وہ 10 سے 15 سال 20 سال کی مدت کے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو پچھلے 3 سالوں میں قرضے لیے گئے ہیں, یہ آج سے 10 سال کے بعد یا 15 سال کے بعد جس پارٹی کی بھی حکومت ہوگی وہ ان کو چکا رہی ہوگی. تو ڈیفینیٹلی جو پچھلے قرضے ہوتے ہیں, ڈالر کا ریٹ جب بڑھے گا تو وہ قرض بھی ڈبل ہو جاتا ہے تب تک. دیکھیے چونکہ آپ کو ڈالر تو یہیں سے پاکستان سے ہی ارینج کر کے دینے ہیں. آپ کے پاس وہ ایکسپورٹس کے ڈالرز ہیں یا ریمیٹنسز ہیں, یا گورنمنٹ جو ہے وہ اوپن مارکیٹ سے ڈالر بائی کر رہی ہے, تو ڈالر کے حساب سے قرض جو ہے وہ تو فلکچویٹ کرے گا. تو یہ 10 سے 15 سال کا پیمنٹ پیریڈ ہوتا ہے جس میں کہ اس کی ادائیگیاں کرنا ہوتی ہیں. تو اگر یہ کہا جائے کہ یہ موجودہ حکومت جن قرضوں کو واپس کر رہی ہے وہ شاید اس میں کوئی شوکت عزیز صاحب کے پیریڈ کے قرضے بھی ہوں, کچھ قرضے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو کہ زرداری صاحب کے پیریڈ کے قرضے ہوں. تو یہ ڈیوریشن عمومی طور پہ لانگ ٹرم ہوتی ہے جو گورنمنٹ کے ڈیولپمنٹل لونز ہوتے ہیں. تو یہی ہے, اگر تحریک انصاف کی حکومت جو دعویٰ کرتی ہے کہ 2023 میں بھی ہماری حکومت آئے گی, تو اگر یہ لوگ آ جاتے ہیں تو کیا پھر یہ اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائیں گے کہ ہم نے 2018 سے لے کر 2023 تک جو قرضے لیے, ہم تو پچھلی حکومت کا قرض اتار رہے ہیں, تو پھر تو انہی کا قصور ہوگا. ظاہر ہے جو بھی حکومت آئے گی, جو یہ آتے ہیں کوئی اور آتا ہے, تو جو بھی حکومت آئے گی وہ قرضے اتارے گی. جیسے سی پیک کے لونز جو ہیں وہ ہمارے 20-20 سال کے لونز ہیں. تو جب شروع ہوئے تھے 2014-15 میں شروع ہوئے تھے سی پیک کے پروجیکٹ, تو 2035 میں جو بھی گورنمنٹ ہوگی وہ سی پیک کے سارے قرضے اتار رہی ہوگی, اور اس وقت کے ڈالر ریٹ پہ وہ بائی کر کے ڈالر واپس کر رہی ہوگی. صحیح. تو ابھی جو سعودی عرب کی طرف سے ہمیں پیکج ملا ہے, آپ یہ جو ڈالر کو تھوڑی سی بریک لگی ہے, کیا یہ اسی وجہ سے اسی کا نتیجہ ہے؟ یہ اسی کا نتیجہ, اور یہ ایک بریدر ملا ہے پاکستان کو, چونکہ انسرٹینٹی آئی ایم ایف کے پروگرام کے کنکلوڈ نہ ہونے کی وجہ سے بڑھ رہی تھی. لوگوں نے ڈالر جو ہیں وہ ہولڈ کر رکھے تھے, دن بدن جو روپیہ گر رہا تھا. ایکسپورٹرز نے اپنی پیمنٹس منگوانا بند کر دی تھی کہ وہ ویٹ کر رہے تھے کہ ڈالر جو ہے میکسیمم ریٹ پہ پہنچے تو اپنی پیمنٹس منگوائی جائیں. ایسے میں جب سعودی عرب سے آپ کو $3 بلین جو کہ 3.2% مارک اپ پہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں وہ جمع کروا, لیکن بات یہ کہ صرف ڈپازٹ رہیں گے, ہم ان کو استعمال نہیں کر سکتے, لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ سود ادا کرنا ہے. دیکھیے چونکہ یہ ایسی ہے نا, جیسے آپ سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھواتے ہیں تو آپ کو پروفٹ ملتا ہے, تو پاکستان کے پاس اس کا جو فوری طور پہ فائدہ یہ ہوا کہ آپ کے جو ریزروز ہیں گورنمنٹ کے ان میں اضافہ ہو گیا. اگر ہم ان کو کبھی استعمال کر بھی لیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم ریمیٹنسز سے یا ایکسپورٹس کی جو پروسیڈز آئیں گی اس کو پورا کر لیں گے. تو یہ اب اسٹیٹ بینک کے پاس آ گیا. اسٹیٹ بینک اس کی سروس چارجز جو ہے وہ پے کر رہا ہوگا, اور اینڈ پہ یا اس کو واپس کرے گا یا اس کو. لیکن عابد سلیری صاحب, یہ کوئی مستقل حل تو نہیں ہے, یہ تو کہتے ہیں کہ وقتی طور پر سانس آ گئی ہے, ہمیں مستقل حل تو نہیں ہے. جی میں نے اسی لیے میں نے بریدر کا لفظ یوز کیا تھا کہ یہ مستقل حل نہیں ہے. مستقل حل جو ہے وہ تو آپ کی ایکسپورٹس بڑھنا ہے, یا مستقل حل جو ہے وہ آپ کی انویسٹمنٹ بڑھنا ہے. انویسٹمنٹ جب تک افغانستان کا ولیٹائل سچویشن چل رہی ہے, میرا نہیں خیال کہ اس وقت پاکستان میں کو بہت زیادہ فارن انویسٹمنٹ آئے گی, چونکہ لوگ ہمیں اب ایف پاک بریکٹ کرنا شروع کر دیا ہے لوگوں نے, جو کہ ایک غلط تاثر ہے, لیکن بہرحال یہ ایک تاثر ہے. آئی ایم ایف کی جو 1 ارب ڈالر کی قسط ملنی ہے کتنی اس وقت ہمارے لیے ضروری ہے, اور یہ مل تو جائے گی, لیکن اس کے کانسیکوینسز ہم جیسے اور آپ جیسے عام بندے کو کیا بھگتنے پڑیں گے؟ دیکھیں آئی ایم ایف کی جو پیمنٹ ہوتی ہے اس کی مانیٹری ٹرمز میں شاید وہ چھوٹی سی پیمنٹ لگتی ہے, $1 بلین $2 بلین, تو وہ اس کی پیمنٹ اتنی ویلیو نہیں رکھتی جتنا آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہونا ویلیو رکھتا ہے. چونکہ پروگرام میں ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ مضبوط ہے. آئی ایم ایف آپ کو ایک لیٹر آف کمفرٹ دیتی ہے جس کی بیس پہ پھر ورلڈ بینک, ADB, ایشیا انفراسٹرکچر بینک اور باقی جو لینڈرز ہیں وہ آپ کے ساتھ معاملات اپنے کرتے ہیں. تو آئی ایم ایف پروگرام میں رہنا یہ کریڈیبلٹی کو بڑھاتا ہے, رسک فیکٹر کم کر دیتا ہے. تو ابھی تک جو ڈائیلاگ میں مظاہرہ کوئی چیز کھل کر کلیئرٹی کے ساتھ سامنے نہیں آ رہی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسی شرائط ہیں جو ابھی ہم ریلیکٹنٹ ہے پاکستان ماننے سے, اور اس وجہ سے بھی تاخیر ہو رہی ہے.
देखिए वो 2-3 चीज़ें हैं जो कि हर प्रोग्राम में बॉटलनेक्स रही हैं पिछले, अगर हम हालिया प्रोग्राम देखें। एक तो प्राइवेटाइजेशन जो है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेज, उनको कैसे रिफॉर्म करना है, प्राइवेटाइज करना है, रिवाइव करना है, तो ये हर हुकूमत के लिए एक दर्द सर बना रहा है। दूसरा जो है वो एनर्जी सर्कुलर डेट, उसको कैसे मैनेज करना है, स्पेशली जबकि तेल की कीमतें जो है वो $90 पर बैरल की तरफ जा रही हूँ, तो उसमें किस तरह से हुकूमत फैसला करेगी कि जो कॉस्ट ऑफ जनरेशन है वो कैसे रिकवर की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मौशियात आबिद सुलहरी साहब। मेरे नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।